बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अर्ज़ किया है कि कब तक छुपोगी फूलों की आड़ में, कभी तो मिलोगी मंगल बाज़ार में। ये इमरान खान साहब को हुकूमत कह रही है और ये पश्तो वाले स्टाइल में कह रही है, हमारे पख्तून भाइयों के स्टाइल में, क्योंकि दो नंबरियाँ इमरान खान साहब की सामने आ चुकी हैं और बड़ी डिटेल में आ चुकी हैं। और फिर अस्करी क़यादत से आज मुलाकात, कौमी सलामती के मामले के ऊपर पार्लिमानी और वज़ीर आज़म समेत हमारे जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके भंगड़े, कि वो किस बात के ऊपर भंगड़े खाली डाल रहे थे और किस बात के ऊपर उनके रांझे राज़ी हो गए, ये मामला है। और फिर के इसहाक डार साहब जो हैं वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या समझ रहे हैं और उनका फ्यूचर प्लान क्या है, और मिफ्ता इस्माइल साहब को ख़तरा कहाँ से है। बुनियादी तौर पर मतलब कि घर को आग लग रही है घर के चिराग से, कौम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है और मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी पर उठाने वाले सवाल उठा रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि इसहाक डार साहब वापस आएँ, क्योंकि इसहाक डार साहब को कोई पसंद नहीं करता, कोई एक इस तरह की हस्ती यहाँ पर पाई जाती है। तो ये कल रात की या कल रात गए ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो एक एक करके इस पर बात करते हैं और कोशिश मैं करूँगा कि हम जो है वो इसको रैप अप ज़रा जल्दी कर लें, कुछ ज़्यादा टाइम ना लें। सर जी, पहली बात हम करेंगे ये जो कल कौमी सलामती कमेटी का या कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, पहली काबिल एतराज़ चीज़ थी कि वज़ीर आज़म हाउस में क्यों हुआ ये इजलास पार्लिमानी कमेटी का था तो पार्लिमान के अंदर होना चाहिए था। मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बतौर जमात, इनको पार्लिमान या जो पार्लिमानी निज़ाम तर्ज़ हुकूमत है वो पसंद नहीं है। बादशाह सलामत, बड़ी आपको ये मेरी बात बुरी लगेगी जो मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले, उनके सपोर्टर और उनके वोटर हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि कोई किसी के आगे जवाब देना हो, बादशाह बन के बैठे रहें और पार्लिमान को जो है वो हम मतलब लिफ्ट ही ना कराएं, हालांकि पार्लिमान ही सब कुछ है। ये पता नहीं बात हमारे सियासतदानों को क्यों नहीं समझ आती। नवाज शरीफ साहब को एक दफ़ा समझ आई थी और वो तब आई थी जब इमरान खान साहब धरना लेके आ गए थे अपने कैनेडियन कज़न के साथ, ताहिर कादरी के साथ। तो फिर पार्लिमान के रोज़ाना इजलास होते थे और एक धरना बाहर था और अंदर पार्लिमान का इजलास हो रहा था। और ये जो तरकीब थी, ये जो तरकीब सुझाई थी, ये जनाब आसिफ अली जरदारी ने सुझाई थी। तो मैं बात जो करना चाह रहा हूँ कौमी सलामती के मामले के ऊपर, कि अगर चाहते हैं कि पार्लिमान की बालादस्ती हो तो हुकूमत को कोई नहीं लिफ्ट कराएगा। हुकूमत का जो आर्गन है, जो सबसे ताकतवर है, वो हुकूमत के कमज़ोर आर्गन के ऊपर हावी है, पिछले 74-75 साल से हावी रहेगा। तो आज जो बेसिकली काम किया गया था वो अगर पार्लिमान में होता तो फिर उसकी तासीर कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ होती, उसके नताइज थोड़े से मुख्तलिफ होते। मामला ये हुआ कि हमारे यहाँ पार्लिमान के जो लोग हैं ना जी, जो गवर्नमेंट वाली सिविल अथॉरिटीज़ हमारी, वो ब्रीफिंग लेके ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, DGI से, तो समझते कि हमने कोई तीर मार लिया है। मतलब काम उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ शुरू किया, पॉलिसी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बनाई और वो हमेशा से यही करते हैं, जो हम रोना रोते हैं फिर पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। तालिबान, पहले मुजाहिदीन, फिर तालिबान और फिर दहशतगर्द और फिर 80,000 बंदा शहीद। ये हमारी जनाब कुल मिला के ये 74 साल की जो कौमी पॉलिसी है, ये उसके नताइज है। तो यही हमको भुगतना पड़ता है। तो बेहतर ये होता है कि पार्लिमान जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बनाए, पार्लिमान की मर्ज़ी से बनाए और पार्लिमान उसकी निगरानी कर रहे अपनी कमेटियों के ज़रिए, जो असूल है। और फिर उसके आगे सारे जवाब दे हों, वो खा वज़ीर आज़म साहब हों या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों या DGI हों, वो अपनी कारगुजारी पेश करें कि जी आपने ये 15 गाइडलाइंस में दी थी, इनके ऊपर 14 पर हम अमल कर सके, 10 के ऊपर अमल कर सके, बाकियों पर नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है, पॉलिसी पाकिस्तान की कौमी सलामती के अदारे खुद जो भी उनको समझ आती है वो बना लेते हैं। ये पर पूछते हैं कि हो की रहा है, हमें कोई बता क्यों नहीं रहा। वो आते हैं, अच्छा दसने हैं, वो आके बताते हैं ये कर रहे हैं, ओके ठीक है, जो कर रहे हैं ठीक है। इसी पे इनके रांझे राजी हो जाते हैं, इसी पे ये भंगड़े डालने शुरू कर देते हैं। लेकिन आज थोड़ी सी कोई उम्मीद जगी है और वो कह रहे हैं कि जी कि हम पाकिस्तान के आइन से बाहर नहीं जाएंगे, ना गए हैं तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। बड़ी लंबी डिटेल, वो इलामिया में कुछ नहीं होता, वैसे तो अंदर भी कुछ नहीं होता, बड़ा वाजबी सा ब्रीफ किया जाता है।
اصل چیزیں جو ہوتی ہیں کہ وہ انہوں نے خیر وہ اعلامیہ کے مطابق کہ جن پس منظر کیا تھا یہ مذاکرات شروع کرنے کا، اور جو طالبان ہیں وہ اس کے ہوسٹ ہیں اور وہ سہولت کار ہیں، اور ہم آئین سے باہر نہیں جا رہے، ہم یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، جو بھی کریں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پارلیمان کی مرضی سے کریں گے، اور پھر آئندہ بھی پارلیمان کی جو ہے گائیڈ لائن اس کے مطابق چلیں گے۔ تو کیا، اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جی کہ اب پارلیمان کو ان کیمرہ سیشن، یعنی کہ اراکین پارلیمان کو ان کیمرہ سیشن میں، یعنی کہ بند کمرے میں ہم بیٹھ کے بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے، کیا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے، پارلیمان فیصلہ کرے گی۔ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان جو تھا وہ جھوٹا سچا صحیح جو بھی تھا وہ پارلیمان نے بنایا تھا، جس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اس طرح سے۔ اگر اس پر عمل درآمد گورنمنٹ کروا لیتی اور پارلیمان پوچھ لیتی، جو کہ نہیں پوچھا، تو شاید یہ والے حالات نہ ہوتے جو ہمارے حالات اب بھی چل رہے ہیں۔ تو بہرحال اس پر راضی ہونا تھا، ہمارے یار لوگوں نے، دوست لوگوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے نمائندوں نے راضی ہو گئے اس بات کے اوپر کہ باس کہہ رہے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، کہ وہ دل سے تو سمجھتے ہیں، زبان سے کہیں نہ کہیں، ویسے تو زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ پبلکلی نہیں مانتے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے باس جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف یا یہی ہیں، تو وہ اسی کے اوپر وہ انہوں نے چونکہ کہ تسلیم کر لیا ہے کہ جناب نے کہہ دیا ہے تو بس ٹھیک ہے، جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ تو اپنا کریکٹر اسرٹ کرنا پڑے گا، کوئی آپ کو آپ کی جگہ نہیں دیتا جب تک آپ اپنی جگہ کا مطالبہ نہیں کرتے یا اس کے اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے جو انہوں نے اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنے نمائندوں کو دیا ہے، لیکن ہمارے نمائندے عوام کے حقوق جو ہیں وہ سرنڈر کر جاتے ہیں اداروں کے سامنے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اس کے اوپر ہماری سول جو گورنمنٹس ہیں، جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ باقی عمران خان صاحب کل وہ جو جلسے جلوس میں جو کہہ رہے تھے، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن لے کے جا رہے ہیں، جو بھی باتیں کر رہے ہیں، میں اس پر ٹائم ضائع نہیں زیادہ آپ کے کرنا چاہتا۔ میرے تو کان پک گئے عمران خان صاحب کا وہ اسٹیریو ٹائپ بیان، نیریٹو سن کے۔ معاملہ یہ ہے کہ نیب میں جو ترامیم کی گئی ہیں قانون کے اوپر، میں ذاتی طور پر ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے دو ٹوک ہیں، اور پاکستان کے اداروں کا جو رول ہے نیب کی صورت میں کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں یا سیاسی مخالفین قوتیں ہیں، وہ یا جو پرو ڈیموکریٹ ہیں یا جو پرو کانسٹیٹیوشن فورسز ہیں پاکستان میں، جو ہلکی پھلکی سی بات کرتی ہیں، ہلکی پھلکی موسیقی، پکے راگ نہیں سر، وہ بھی قابل برداشت نہیں ہوتی، تو پھر نیب ہم نے رکھا ہوا ہے ان کے بازو بوزے مروڑیں، جس کے اوپر چاہیں کرپشن کا الزام لگائیں اور اس کو جیل کے اندر تن کے رکھ دیں 90 دن کے لیے، اور پھر 90 دن کے بعد بھی ضمانت نہ ہو اور پھر چلان بھی نہ پیش کیا جائے۔ بڑے ظلموں میں آج انصار عباسی صاحب نے اس کی اوپر سٹوری دی ہے کہ کس طرح لوگوں کو انسانیت سوچ سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے نیب کی حوالات میں، اور نیب کس طرح کر کے کرتی رہی ہے ماضی میں۔ تو اس کے اوپر عمران خان صاحب واویلا مچا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، انہوں نے NRO لے لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج جو باتیں کی، کل باتیں جو کی تھی، وہ بڑی کمال کی تھی۔ وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اور پھر اس میں ایک اشارہ ہے عقل والوں کے لیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہم تو 90 دن کے ریمانڈ کاٹ آئے، ہم تو غیر معینہ مدت تک کے لیے جیلیں کاٹ آئے، ہم تو بغیر ضمانتوں کے بھی جو ہے وہ مطلب رل کے رہ گئے یہاں پر، اور بے گناہ بھی ہو کے بھی ہم جو ہیں وہ جیلوں میں کال کوٹھریوں میں بند رہے۔ ہم تو آپ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ آپ کو 14 دن سے زیادہ، یعنی کہ CRPC جو ضابطہ فوجداری ہے اس کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو 90 دن کی جو ہے، کیونکہ آپ کے جو نامہ اعمال ہے وہ بڑا خوفناک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو جو نیب کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو آج ہی وہ زاہد کشگوری صاحب نے بھی یہ والی خبر دے دی، میں رانا ثناء صاحب نے جو کہا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، بلکہ آپ نے سنا ہوگا۔ سر جی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی میں بھی سفارش، وزیر اعظم صاحب نے رولز ریلیکس، عمر کی حد ختم، تعلیم کی حد ختم، شرائط ختم، اور پھر اسی طرح 7 بھرتیاں انہوں نے کی، یعنی کہ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی میں بھی 2 نمبری کرنے میں باز نہیں آئے پائیں۔ اور پھر ان کے 3 سالہ دور میں 1 درجن سے زائد اداروں میں 84 اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ عمل میں لائی گئی، قانون اور ضابطے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی کہ ان میں سے جو ہیں وہ
پی ایم اسکیل کی 87 بھرتیاں ہیں کچھ عمل میں لائی گئی ہیں، اور اس دوران MP1 اسکیل کی 24، MP2 اسکیل کی 17 اور MP3 اسکیل کی 43 بھرتیاں ہوئی ہیں، اور گزشتہ 4 سال میں منسٹری آف ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کام میں 20، وزارت پاکستان ریلوے میں 21، فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ میں 8، وزارت خارجہ امور میں 5، میری ٹائمز افیئرز میں 4، پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی میں 3 جو ہیں وہ تعیناتیاں کی گئی ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی کو نوازنے کے لیے، کسی کو سیٹ کرنے کے لیے یہ والی ساری کچھ کی گئی، یہ والے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ بے ضابطگیاں، اور پھر کسی وہ ایک کوئی فوڈ کمپنی ہے میزان یا اس طرح کر کے اس کا نام، میزن اس طرح کر کے اس کا نام ہے، اس کو کوئی 2 ارب روپے کا کوئی پروجیکٹ تھا، اس پہ 1 ارب روپے کی چھوٹ، اور اس کے ڈائریکٹر کون ہے؟ پائے نا آپ بیگم صاحبہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ رانا ثناء صاحب باتیں اس طرح کی بتا رہے ہیں۔ اور پھر جو بی بی ہیں فرح گوگی گجر صاحبہ، انہوں نے جو انی ڈالی ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے آپ نے قانون کے شکنجے میں نا اشارتاً وہ بتا گئے ہیں کہ پاکستان کی جیک برانچ جو ہے پاکستان آرمی کی، وہ آپ کے خلاف کچھ کرے نہ کرے، کیونکہ وہاں پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو بولنے دیں، کرنے دیں، یہ خود ہی پھنستا جائے گا، فارغ ہوتا جائے گا، تو ہم نے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرنی، یہ جو کچھ مرضی کرتے رہے جیک برانچ۔ بہرحال اس پر انہوں نے بڑے اجلاس ہوئے ہیں اس کے کہ عمران خان صاحب کا ہم نے کیا کرنا ہے، نہ صرف عمران خان صاحب کا، ان کے جو ہواری قسم کے جو دیگر سیاستدان اور صحافی ہیں وہ بھی، ان کے بارے میں انہوں نے بڑا غور و خوض کیا ہے، اور وہ سارا کچھ تیار ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ فی الحال نہیں چھیڑنا، ورنہ تو ہم ان کا سیاسی قد بڑھا دیں گے۔ تو البتہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ کل جو عثمان بزدار صاحب کے بھی گھر میں بھی چھاپے پڑے، جن کا ذکر کل پریس کانفرنس میں ہمارے رانا ثناء صاحب نے ایک فرمایا ہے، تو اشارے یہ مل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری یقینی ہے، کیونکہ بے ضابطگیوں کی فہرست لمبی ہوتی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کی، فرح گوگی صاحبہ کی، احسن گجر صاحب کی، خورشید ندیم صاحب کی، اور عثمان بزدار صاحب کی۔ تو یہ والا معاملہ ہونا ہے، اور باقی جو یعنی کہ وہ ڈھاک کے وہی 2 پات نیوٹرل کھیلے جا رہے ہیں۔ فواد چوہدری صاحب نے کل ایک نجی ٹی وی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہی بات کی کہ جی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ، یا پاکستان کی جو فوج ہے، وہ پاکستان کی سیاست کا ایک میجر پلیئر ہے، وہ کس طرح نیوٹرل ہو سکتی ہے؟ یا وہ اس طرف ہوگی یا وہ اس طرف ہوگی، یا یعنی کہ وہ ان کے ساتھ ہوگی یا ہمارے ساتھ ہوگی، اور یہ فیصلہ کرنا ہے پاکستان کی فوج کو کہ وہ کس کے ساتھ اس نے ہونا ہے۔ تو یہ وہ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی کہ وہ بس فیصلہ کر لیں انہوں نے کدھر ہونا ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ بھی انہوں نے مزید کھول کے بات بیان کی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف نہ ہوتی تو ہماری حکومت نہ جاتی۔ تو عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جا کے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر 70 کیس ہیں، وہ کس طرح بن سکتا ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پہلے وہ کہتے تھے مجھے امریکہ نے سازش کر کے نکالا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو نیوٹرلز ہیں وہ ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ اور یار خدا کا خوف کریں کسی ایک کڑے کے ٹکن بن جائیں، کسی ایک جگہ پہ رک جائیں، لیکن نہیں رکیں گے۔ اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں ہوئی، یا اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہوئی، وہ صرف غیر سیاسی ہو گئی تھی۔ انہوں نے عمران خان صاحب کی حمایت چھوڑ دی تھی، بس، ویری سمپل۔ جو آخری انہوں نے اس حکومت یعنی کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا جو ساتھ دیا تھا، وہ اسٹیٹ بینک IMF کے ساتھ جو معاملہ تھے نا، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے متعلق جو قانون سازی ہونی تھی، اس سلسلے میں انہوں نے یعنی کہ اپوزیشن کے ساتھ اور دوسرے تیسرے کو فون کر کے کہا تھا کہ آپ کو آخری دفعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا کام کر دیں، کیونکہ یہ پاکستان سے متعلق کام ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی نہیں چل رہی، خان صاحب جو ہیں وہ بیڑا غرق کر گئے ہیں۔ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ جی کیا گارنٹی ہے کہ پھر وہ ہم سے نہیں کہا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی قسم چکا لو ہم سیاست سے باہر ہیں، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، اور پھر سمجھایا، سمجھ آئی، اور پھر اسی وجہ سے تحریک عدم اعتماد بھی آئی، اور پھر وہ کامیاب بھی ہوئی، اور پھر یہ حکومت بھی چل رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، اور اس چکر میں یعنی کہ اسٹیٹ کے چکر میں انہوں نے بلیک میل کیا عمران خان صاحب نے اس وقت کہ یہ EVM بھی پھر میں پاس کرواؤں گا، یہ فلاں بھی پاس کرواؤں گا، یہ فلاں بھی پاس کرواؤں گا، سمندر پار جو پاکستانی ہیں اوورسیز پاکستانی، ان کا ووٹ کا حق بھی دلواؤں گا۔ انہوں نے کہا جی کر لیں، یعنی اس آڑ میں
کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جی کہ باجوہ صاحب کو تو میں نے یوں کر کے فارغ کرنا ہے اور نیچے سے میں نے جس کو بنانا ہے تو وہ میرا ویسے ہی بڑا بڑی ہے، تو لہٰذا EVM بھی ہوگی، سمندر پار پاکستانیوں کا ووٹ بھی ہوگا، تو وجہ ہی وجہ تو لیکن وہ جو تدبیریں الٹ پڑ گئیں. جب ہوتی ہے نا آپ کی قسمت خراب تو آپ کی ساری تدبیریں، آپ کے سارے اندازے غلط پڑ جاتے ہیں. تو یہ والی چیزیں ہیں جناب علی جو آپ سے شیئر کرنی تھیں، جو کل کے واقعات ہیں. اور اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں. ان کو لگتا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ نیشنل ایشوز کے ساتھ ساتھ پرسنل بھی ہو جاتی ہیں. اسحاق ڈار صاحب جتنے لائق فائق مرضی ہوں، ان کی فی الحال پاکستان کے سینیریو میں جگہ نہیں بن رہی. کیا جگہ نہیں بن رہی کہ وہ کچھ پاکستان کی شخصیات ابھی بھی جو ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ ہمارے لیے اتنے قابل قبول نہیں ہیں، سوٹیبل نہیں ہیں جتنے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں. کیونکہ اسحاق ڈار، آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب باہر چلے گئے تھے، پھر مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب کی حکومت جانے کے بعد یعنی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت میں یہ وزیر خزانہ بنے تھے یا مشیر خزانہ، جو بھی آپ ان کو کہنا چاہیں. تو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت راضی تھی مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ. کیوں راضی تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب تھے. اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کیا انبن تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے کہ رکاوٹ ڈالتے تھے پیسے دینے کے لیے، یار وہ ابھی پیسے نہیں ہیں، اور یار ابھی نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے کہ جی یہ 20 ارب روپے آپ بھجوا دیں ہمیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو ہمیں چاہیے وہ کہتے ہیں کہاں کس لیے چاہیے. تو وہ اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے یا وہ حساب مانگتے تھے. تو حساب تو کوئی مجھ سے بھی کوئی پوچھے کہ پائن کتنے لائے نے پیسے، تو برا تو لگتا ہے حساب کوئی پوچھے تو. اور پھر بے اختیار آپ کے پاس اختیار ہو اور قیامت کا اختیار ہو آپ کے پاس، بادشاہوں والے اختیارات ہوں، تو اس پر آپ میں کوئی آئے تو وہ آگے پوچھے کہ جی کہ کی کر رہے ہیں پیسے، کتنے لائے نے پیسے، تو برا تو لگتا ہے نا جی. تو وہ برے لگتے ہیں. تو لہٰذا مفتاح اسماعیل صاحب سے پاکستان چلے نہ چلے، فی الحال اسحاق ڈار صاحب کے لیے جگہ نہیں بن رہی. اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ادھر سے بیٹھ کے جو بھی ہدایات دیتے ہیں وہ ان کے اوپر منوان عمل نہیں ہو رہا. تو جو جس کو کہتے ہیں نکاتی کس کی ہو رہی ہے یا ضلالت پروگرام کس کا چل رہا ہے، وہ اس گورنمنٹ کا چل رہا ہے. گورنمنٹ سے مراد یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا چل رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون بولیں تو نواز شریف صاحب کی لٹیا جو ہے وہ اس وقت ڈوب رہی ہے. ان کا ووٹ بینک ہے، ووٹ بینک تو انہی کا ہے نا، انہی کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے. مجبوریاں ہیں، سیاسی مجبوریاں، زمینی حقائق، یہ سب کچھ جو ہیں یہ مل ملا کے صورتحال انسان کو مجبور بھی کرتے ہیں اور دلیر بھی بناتے ہیں. دونوں باتیں ہوتی ہیں. تو فی الوقت اسحاق ڈار صاحب چاہتے تو ہیں کہ پاکستان آؤں اور جا کے معاملات سیدھے کروں، لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹیں میں نے آپ کو کھول کے بتا دیں. تو یہ 3 بڑی ڈیولپمنٹس تھیں جس کے اوپر میں نے کہا کہ آپ سے بات ہو جائے. تو باقی انشاءاللہ پھر تھوڑی دیر تک، فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.